बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम अहबाब का शुक्रगुज़ार हूँ कि बड़े मुख्तसर नोटिस पे आपने ये हम यहाँ इकट्ठे हुए। देखिए, दो तीन चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं जिस पर हम पहले भी बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं आपके साथ, लेकिन क्योंकि ये वाक़यात इतने तवातर से हो रहे हैं तो फिर बार बार जब भी इस किस्म का कोई सिलसिला बन रहा होता है तो आपके सामने ये फिर दोबारा बात बड़े ज़ोर से फिर गर्दिश करने लगती है। वही पुरानी फिल्म चलती है कि जी एहतजाज होगा और फिर वही होता है कि जी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, अच्छा जी कोर्ट से फ़ैसला आएगा, कोर्ट क्या फ़ैसला देती है, फिर उस कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर कितना अमल दरामद होता है, और फिर वो एहतजाज जो कि एक आइनी हक के तौर पे एज अ पीसफुल राइट टू प्रोटेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको आपकी इस एक्टिविटी का राइट देता है, उसके तौर पर आप शुरू करना चाहते हैं, और फिर वो वायलेंट प्रोटेस्ट बनता है जो कि घिराव जलाव करता है, आग लगती है, फिर एक सूबा वफाक पे यलगार करता है, और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये 2014 से जो कहानी शुरू है वो आज तक चलती जा रही है। कम से कम इसको अब एक दिहाई पूरी अ डेकेड इज़ देयर। तो एक डेकेड काफ़ी है टू अंडरस्टैंड, कि समझने के लिए कि किसी भी मुल्क की जो मेराज होती है वो उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो कौन से वो फैक्टर्स हैं जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को नहीं आने देते, कौन इसको सियासी इस्तेहकाम को वो अवामिल के हैं। चलें एक आधे वाक़े पर आप देख लें कि जी ये एक वाक़या किसी एक शख्स के साथ मंसूब है, लेकिन अगर वो अदम इस्तेहकाम के सारे वाक़यात ही किसी एक फ़र्द वाहिद के साथ मंसूब हों और वो बहैसियत जमात और बहैसियत अपनी गवर्नमेंट के भी या बहैसियत अपनी अपोजिशन के भी उनका वजूद इस सियासी अदम इस्तेहकाम का बाइस हो और उनकी हर शौरी कोशिश इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाने के लिए हो, तो फिर आप कैसे इस चीज़ का अहाता करेंगे, कैसे फ़ैसला करेंगे कि ये सियासी अदम इस्तेहकाम का बाइस कौन है। अब मैं इस चीज़ का एक एडवोकेट हूँ कि आपने अगर एक पॉलिटिकल एक्ट करना है तो कॉन्सिक्वेंस के बगैर नहीं हो सकता। उसका लाजमी तौर पे जब भी आप कोई सियासी अमल करते हैं उसका कॉन्सिक्वेंस होता है, लाजमी तौर पे होता है। आपने कोई इलेक्शन कंटेस्ट किया है, नतीजा उसका कॉन्सिक्वेंस है। आपने कोई एहतजाज रखा है तो नतीजे में आपके कुछ मुतालबात हैं जो तस्लीम किए जा सकते हैं, और अगर वो मुतालबात तस्लीम नहीं होते तो जिन लोगों को आप लेकर आते हैं उन लोगों के साथ मिलकर आप किस किस्म का वहाँ पर उसका शहर का हुलिया बिगाड़ते हैं। तो ये एक आपके सामने शवाहिद की बुनियाद पर की गई गुफ्तगू जो ये साबित करती हो कि 2014 से जब वो धरना शुरू हुआ, धरना किस बुनियाद पे था, कौन से वो अवामिल थे जिन्होंने धरने पर एक सियासी जमात के सरबराह जो थे वो खुद वहाँ पर पहुँच गए और 128 दिन तक वहाँ पर बैठे रहे। अब उसी किस्म की एक बाज़गश्त फिर उठाई और फिर इनके मुतालबात जो थे वो उनकी क्या फहरिस्त बनी। मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, मैं अब सीधा मुद्दे पर आता हूँ कि आज के दिन में अगर आज आप समझें कि हर महीने में एक तारीख आप मुल्क के अंदर एहतजाज की एक कॉल आप देंगे और उस दिन आप पूरे मुल्क की हर सड़क को रोकने की बात करेंगे, आप उस दिन पूरे मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाने की बात करेंगे, आपका उस दिन पैगाम ये होगा कि आपका जो कारकुन है वो घर से बाहर निकले और जो नहीं निकलेगा वो अपने आप को जमात से बाहर समझे। और उस दिन आप ये कहेंगे, ये कवर्सिवली आप कहेंगे कि इवन आपकी पार्टी में भी कुछ ऐसे अगर लोग हैं जो समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर एक निज़ाम है, इदारे हैं, पार्लियामेंट है, अदालतें हैं, सिस्टम मौजूद है, तो सिस्टम को काम करना चाहिए। नहीं, आप कहते हैं कि जो ऐसा सोचेगा वो अपनी जमात, इस जमात से अपने आप को बाहर समझे, यानी डिसएग्रीमेंट का आपकी जमात में कोई गुंजाइश नहीं है। अब आपने एक हुक्म नादिर शाही फरमान जारी करना है
اور اس میں آپ نے یہ کہنا ہے کہ اس ملک کے اندر عدم استحکام پیدا کرو، اس ملک میں گھیراؤ جلاؤ پیدا کرو، اس ملک کے اندر انتشار ہونا چاہیے، یہ آپ کا حکم نامہ ہے۔ 10 سال سے آپ اس کوشش میں ہیں، اور یہ آپ کی کوشش مختلف شکلوں میں ہم نے دیکھی۔ کبھی آپ کسی ایک نکتے کی آڑ میں چھپ کر، آپ ایک بہانہ تلاش کر کے ایک اس ملک کا طویل ترین سٹن، اب دیکھیں یہ سٹنز کا جو رواج ہے، سٹنز آپ اگر کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کریں سٹنز، بیٹھیں۔ اگر آپ نے احتجاج کرنے کے لیے دھرنا دینا ہے، لیکن اس دھرنے کے ساتھ اس شہر کو محصور کرنا، یہ تو وہ کوئی سیاسی حق جو آئین آپ کو دیتا ہے بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ باقی پبلک لائف کو ڈسرپٹ کر دیں، آپ کے اس اقدام کے نتیجے میں اس شہر میں بسنے والے لاکھوں لوگ محصور ہو جائیں اور وہ دارالخلافہ انڈر سیج آ جائے، اور ٹی وی پر جو پکٹوریلز چلے، آپ کے اپنے ٹرینڈ وہ لوگ جو سیاسی کارکن بالکل نہیں ہیں، وہ بلوائی ہیں، اور وہ بلوائی ہاتھوں میں پتھر لیے، پیٹرول بامز لیے، جگہ جگہ پر ان کو پھینک کر مختلف املاک کو نظر آتش کرتے ہوئے وہ کبھی پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کبھی پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ میں آج کی پوری بات چیت میں 9 مئی کے واقعے کو نہیں رکھوں گا، میں 9 مئی کا واقعہ تھوڑا سا اس سے علیحدہ رکھ کے بات کروں گا، کیونکہ 9 مئی کا واقعہ جو تھا، میں ضمناً یہ ذکر کرنے لگا ہوں، وہ تو ایک سوچی سمجھی سازش تھی، افواج پاکستان کے اوپر ایک حملہ تھا۔ اگر کسی کو اس بات پر کوئی شک ہے تو میں کہتا ہوں کہ صرف کھلی آنکھ کے ساتھ ان شواہد کو دیکھ لیں، جو شواہد یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے وہ لوگ جو کپلڈ ود سرٹن مابس، وہ فورنرز بھی تھے اس کے اندر، سب کے علم میں ہے وہ کون لوگ تھے، اور کس کے اشارے پر 29 چھاؤنیوں پر ایک ہی دن میں حملہ ہو سکتا ہے، اس کہانی کو علیحدہ رکھتے ہوئے میں صرف آپ کے ان سیاسی پیسفل پروٹیسٹ کے حق پر آپ کی جو میں نے کل آپ کی پارٹی کے کچھ اکابرین کی گفتگو سنی، جن میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی تھے، تو میں صرف یہ پوچھتا ہوں، میرا تو ایک عام شہری کا سوال ہے، میں تو ایک حکومت کا حصہ نہیں ہوں، میں تو آپ کے یہاں پر آپ کی پارٹی کے میرے پاس ایم پی ایز ہیں، بڑی تعداد میں ہیں، اینڈ ان آل فیئرنیس آف تھنگس، کیونکہ میرے اوپر ایک آئینی ذمہ داری ہے بطور اسپیکر کے، تو جو ان کا ڈیو رائٹ ہے، آپ سب دوست گواہ ہیں، میں نے کسی سٹیج پر کسی کو ڈینائی نہیں کیا ایک جمہوری عمل کے طور پہ، تو میں صرف چند سوال اٹھانا چاہتا ہوں۔ کیا لاہور کے شہریوں یا اسلام آباد کے شہریوں یا فار دیٹ ریزن کسی بھی شہر کے جو رہنے والے لوگ ہیں، ان کے بنیادی حقوق، ان کے بنیادی جو حق ہیں، ان کو غصب کرنا آپ کا سیاسی حق ہے؟ کیا اس ملک کے اندر انتشار 1 دہائی مسلسل قائم رکھنا یہ آپ کا سیاسی حق ہے؟ کیا وائلنس صرف وہ ہے جو دہشت گرد کرتا ہے؟ کیا وائلنس صرف وہ ایکسٹریم وائلنس ہے جو کوئی کرمنل کسی ایکٹ کے دوران کسی کے اوپر کوئی ایسا انفلکٹ کر کے کسی کے اوپر ایسی انجری کسی کو ہارم کرے، صرف وہ وائلنس ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیا یہ جو ایکسٹریمزم آپ پیدا کرتے ہیں، یہ جو ہیٹ سپیچ آپ لے کر آتے ہیں، یہ جو آپ ٹوٹل سلینڈرس گفتگو بغیر ثبوت کے لوگوں کی جو آپ نے پگڑیاں اچھالیں اور 10 سال تک ریاست کے تمام وسائل جھونک دیے، آپ نے ریاست کے فنڈز میں سے پیسے لے کر پروپوگیشنسٹ بھرتی کر کے لوگوں کے خلاف آپ نے ایک پورا محاذ قائم کیا جو آپ کے پولیٹیکل اوپوننٹ تھے، تو کیا یہ کرنا آپ کا سیاسی حق ہے؟ کیا جھوٹ بولنا آپ کا سیاسی حق ہے؟ کیا اس ملک کے اندر شہروں کو بند کر دینا، صنعت کا پہیہ بند کرنا، ٹرانسپورٹ کا پہیہ بند کرنا، ایک صوبے سے وفاق پر حملہ کروانا، ایک بار نہیں، پرویز خٹک صاحب کی قیادت میں یہی ایکٹ آپ نے 2 دفعہ کیا، آج پھر آپ اسی طرف اترے ہیں، سپریم کورٹ کا محاصرہ کہ جب تک یہ پٹیشن نہیں لوگے، کیا یہ آپ کا سیاسی حق ہے؟ یہ وائلنس کرنا، تشدد، اور پھر اس کو آپ ایسا بھی دیکھیں، میں آپ کے سامنے ایک ٹیسٹ کیس رکھتا ہوں، اور وہ ٹیسٹ کیس کیا ہے
کہ آپ کے سامنے ابھی ایک کل ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے, کچھ سٹنز وٹنز نہیں کر سکتے. ڈیٹیلڈ ججمنٹ میں نے نہیں دیکھی, جو اوور آل ایک بریف کی صورت میں ٹی وی پہ رپورٹ ہو رہا تھا, میں نے اسے اندازہ کیا کہ اس کی تفصیلی ججمنٹ بھی کیا ہوگی. لازمی بات ہے اس میں عام شہری کے حقوق کی بات ہوگی. اچھا ٹھیک ہے, فیصلہ آ گیا. کیا آپ اس فیصلے سے اس کو ابائڈ بائی کریں گے؟ کیا وہ سپریم کورٹ کا بینچ جس کو بندیال صاحب ہیڈ کر رہے تھے, اور تب بھی آپ ایک اسی طرح کا کارواں لے کر, جو کہ مسلح بھی تھا, وہ کارواں نہیں تھا, جتھا تھا, لشکر کشی کرنے آ رہا تھا, دارالخلافے کو محصور کرنے آ رہا تھا, گھراؤ جلاؤ آگ لگانے کا آ رہا تھا, اس کے ساتھ وہ لوگ تھے جو آرمڈ تھے, ٹرینڈ ملیٹنٹس تھے آپ کے ساتھ. جب آپ یہاں پر پہنچے, آپ نے رینجرز کے ساتھ لڑائی کی, پولیس کے ساتھ لڑائی کی. وہ 25 تاریخ بھی کسی کو بھولی تو نہیں, وہ 14 تاریخ بھی کسی کو بھولی تو نہیں. یعنی شعوری طور پر آپ یہ کوشش کر سکتے ہیں. یہ کیسے آپ کا سیاسی حق ہے کہ 14 اگست جو میرا انڈیپینڈنس کا دن ہے, آزادی کا دن ہے, جس دن میں اپنی تمام کمیاں کوتاہیاں بھلا کر, اپنے تمام کسی قسم کے تعصبات کو بالائے طاق رکھ کے, ہر طرح کی تقسیم کو ختم کر کے, میں اس دن صرف ایک پاکستانی, میری کیا شناخت ہے, میرا کیا مسلک ہے, میری کیا ایتھنیسٹی ہے, میں کس پروونس سے بلانگ کرتا ہوں, میرا کیا ریلیجس سیکٹ ہے, بلیف کیا ہے میرا, میں سب پیچھے اس دن رکھتا ہوں. اور اس دن میں صرف ایک چیز فورج کرتا ہوں, یونٹی. ایک چیز سیلیبریٹ کرتا ہوں, انڈیپینڈنس. یعنی میں اپنی آزادی کا جشن جس دن مناتا تھا, اس دن کو آپ نے احتجاج کا رنگ دیا, اور جس دن میں اپنی یونٹی فورج کرتا تھا بطور پاکستانی, اس دن آپ نے اس کو تقسیم کا دن بنا کر. I have not seen a country جس کی نیشنل پرائڈ, جو اس کی قومی حرمت ہے, اس کی نیشنل پرائڈ ہے, اس دن کے ساتھ جس کے ساتھ منسلک ہے, وہ اس کی آزادی کا دن ہے. میں نے انڈیپینڈنس ڈیز دیکھے ہیں لوگوں کے, میں نے اپنے ہمسائے میں دیکھے ہیں, اس ریجن میں دیکھے ہیں, ویسٹ میں دیکھے ہیں. لوگ ہر قسم کا اختلاف بلا کر اس دن صرف نیشنل یونٹی فورج کرتے ہیں, اپنی نیشنل پرائڈ کی بات. جو چیز آپ کی قومی حرمت سے متعلقہ ہے, جو چیز آپ کی نیشنل پرائڈ ہے, آپ اس پر حملہ آور ہیں. کیا یہ آپ کا سیاسی حق ہے؟ آپ 14 اگست کی شناخت پر حملہ آور ہے. میرا وہ قومی وقار تھا, اس کو آپ مجھ سے چھیننے کے لیے ایک احتجاج کا دن بناتے ہیں. یہ آپ کا سیاسی حق ہے؟ یہ افواج پاکستان جو اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے, اب جام شہادت نوش کرتے ہوئے, سینکڑوں کی تعداد میں ہر ماہ دنیا کی طویل ترین دہشت گردی کی جنگ لڑتے ہوئے, ایسے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے جو صفوں کے اندر گھسا ہے, شہروں کے اندر گھسا ہے, وہ نوجوان بیٹے, وہ سینہ تان کر خوبرو جوان, وہ روز, وہ کپتان, وہ لانس, وہ نائک, جن کی لاشیں جب گھروں کو آتی ہیں, وہ رقص بسمل کرتے ہوئے جسم, یہ سب ان کی نیشنل پرائڈ ان سے کراتی ہے, ان کا قومی وقار کرواتا ہے. آپ 14 اگست پر بھی حملہ آور ہیں, اس ادارے پر بھی حملہ آور ہیں. کب تک یہ نانسنس ٹالریٹ ہوگی؟ میں نے ایک روز قبل بھی آپ سے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ وقتی طور پر عوامی حمایت بعض اوقات کسی پاپولزم کے ساتھ مل جاتی ہے. دیٹس ناٹ اے بگ ڈیل. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پرپیچول ہو, دائمی نہیں ہوتی. یہ بڑی باشعور قوم ہے, بڑی ریزیلینٹ قوم ہے. اس کو اپنے قومی وقار کا بھی اندازہ ہے. اس کو پتہ ہے کہ کون شخص جب خود اپنے لیے وہ کندھے تلاش کرتا ہو, چاہے وہ فوج کے کندھے ہوں یا معزز جج صاحبان کے کندھے ہوں, جب اپنے لیے استعمال کرنا ہے تو کوشر تب حلال, اور جب وہ حمایت نہ دے رہے ہوں تو پھر ان کو مطلون کر دو, پھر ان کو غدار بھی کہہ دو, پھر ان کے خلاف ایک پورے کا پورا محاذ کھڑا کر دو, اور اس حد تک نفرت میں آگے چلے جاؤ کہ اس دن آپ کے قومی وقار, آپ کی نیشنل پرائڈ پر بھی حملہ کر دیا جائے. تو میرا تو سمپل کیس ہے, میری سمپل بات ہے. میں کیونکہ پارٹی پوزیشن سے بات نہیں کر سکتا, میں گورنمنٹ کے طور پہ آپ سے نہیں کہہ سکتا, میں تو صرف ایز اے کنسرنڈ پرسن
جو اس بات کی دکھ میں اب مبتلا ہے کہ آپ کا مسئلہ صرف اور صرف اس ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے. آپ یہ ڈھونڈیں کبھی سائفر کی کہانی کس کے ساتھ ملتی ہے, وہی اس کے اوریجنیٹرز ہیں. فراڈولنٹ پیپر تیار کر دو, پرنسپل سیکرٹری کو کہہ دو کہ منٹس کے اندر اس کو ڈاکٹر کر کے کر دیں, اس کے اندر اس کو بڑھا کے لکھ دیں اور اس کے اندر یہ کہانی بنائیں. اور پھر کتنی دیدہ دلیری یار. میں کہتا ہوں کہ کوئی ول somebody ٹاک آف اٹ, کوئی بات کیا مجھے کیا آپ کا ڈپٹی اسپیکر سٹس ان دا, مجھے کوئی وٹ ایور could be dreamt in life وہ میرے سامنے رکھ دیتا اور مجھے کہتا کہ اس کرسی پر بیٹھ کے ایوان کے اندر اپنی جیب سے ایک جعلی کاغذ نکال کر اس طرح کا آرڈر پاس کر دو, خدا کی قسم I would have left this chair 100 times. پر کیسے لوگ ہیں, کیا ضمیر ہے یار. وہ ایک جھوٹا کاغذ جیب سے نکالتا ہے, کہتا ہے میں یہ سپریم کورٹ کو بھیج رہا ہوں. واٹ نانسنس. اس کے اوپر آپ پورے کانسٹیٹیوشن کو پھاڑ کے پھینک دیں, پورے رولز کے پروسیجر کو پھاڑ کے پھینک دیں, مقدمہ سپریم کورٹ کے اندر چلا جائے, پریزیڈنٹ الوی اسمبلی آپ کی ایڈوائس پر. کیا طریقہ. میں سمجھنے سے قاصر ہوں. اور پھر بھی دعوی سیلف رائٹیسنس کا, یعنی the man is caught with his everything down but still he is, کیا کہیں, سمجھ سے بالا تر کہانی ہے. ہاں بڑی انٹرسٹنگ بات کی رہا تھا. سوری I forgot, میرا اس پہ میرے ریڈار پہ نہیں تھی یہ بات پہلے, لیکن جب مجھے کسی دوست نے کہا تو میں نے ایکچولی وہ سنا جو وہ محترمہ کہہ رہی ہیں. آج میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرتا ہوں کہ جب یہ صاحب ان کے گھر میں جا رہے تھے تو آئی نو دا فیملی, میرا ان سے اس فیملی سے میرا بہت احترام کا رشتہ ہے. تو مجھے کسی پارٹی کے دوست نے کہا کہ جی آپ کی پریس کانفرنس ہے. میں چلا گیا تو وہاں پر بہت سارے ساتھی موجود تھے. انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہ آدمی کیا کر رہے ہیں. اس کے گھر میں چلا گیا اور ایسے وہاں پہ ایک آلریڈی میرڈ لیڈی ہیں, ان کے ساتھ یہ عدت ودت اور یہ کہانی تب بڑی شروع ہوئی. تو میں نے کہا یار یہ دس از دیئر پرسنل میٹر, آئی ول ناٹ اسپیک آن اٹ. مجھے میری عزت اجازت نہیں دیتی کہ میں اس پہ بات کروں. اب میں یہ آج کہنے پہ مجبور ہوں. میں یہ کہنا آئی ایم سیئنگ اٹ ویری وائل ویئنگ مائی ورڈس, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسی نان سینسیکل بات کون کہہ سکتا ہے. آپ دیکھیں کیا کہہ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران ایک شخص جو وہاں پر مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے, اسے بڑی سعادت کی بات کسی کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے. اب اس سعادت کے ساتھ اٹیچڈ آپ نے ایک جھوٹ ساتھ منسلک کر دیا. آپ مجھے تصور کریں ذرا, بتائیں یعنی آپ نے کیا سٹیک پر لگایا ہے. تصور تو کریں کہ کس سرزمین کی بات ہو رہی ہے, کس ہستی کے در پر جانے کی بات ہو رہی ہے, اور آپ اس کے ساتھ منسلک کر کے حرمین شریفین کے والی کے متعلق یہ بات کریں تو میرا تو روح کانپتا ہے بھائی. میں تو بہت اس بات پر شرمندہ بھی ہوں اور اس بات پر ناراض بھی ہوں. آئی ایم ایکچولی اینگری آن دس. کیا بات کرنی ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم شریعت کا خاتمہ کر رہے ہیں یہاں سے. دس از واٹ شی سیڈ, ایم آئی رائٹ. یہی کہہ رہی ہیں کہ ہم وہاں سے شریعت کا خاتمہ کر رہے ہیں. اور یہ اس حد تک آپ لوگوں نے تصور کر لیا ہے کہ یہ نان سینس کو پرپیچویلٹی ملتی رہے گی, یہ دائمی طور پہ قائم رہے گی یہ نان سینس. اس طرح کی بڑی اگلی باتیں جو آپ کی ہر چیز سٹیک پہ لگا دیں گی, چاہے آپ کے تعلقات ویسٹ میں یونائٹڈ اسٹیٹس آپ کے ملک کا سب سے بڑا اکنامک پارٹنر ہے. کسی بھی ملک کی اگر کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان کے ساتھ بزنس ٹو بزنس سب سے بڑی انویسٹمنٹ اس ملک کے ساتھ ہے تو یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہے. وہ سائفر کی کہانی کرو کہ ان کے بائی لیٹرل ارینجمنٹس جو ہیں وہ بالکل ایسے اکھڑے کہ دوبارہ قائم نہ ہو سکے. آپ کے ساتھ سب سے بڑے ریلیشنز چائنا کے آپ کے ساتھ سی پیک کی صورت میں آ رہے تھے. آپ کے 4 سالہ اقتدار میں اس سی پیک کے ساتھ کیا تماشا کیا گیا. دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ اب یہ سٹیٹمنٹ ہے یہ کوئی آرڈینری پرسن سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا,
میں نے میرے دوست ہیں بیرسٹر محمد علی سیف، انہوں نے جو بیان دیا میں اس پہ بڑا معترض ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی پارٹی کی عہدے دار نہیں ہے. نہیں، شی از ناٹ پارٹیز عہدے دار. شی از دا فرسٹ لیڈی آف دیٹ فرسٹ مین آف یور پارٹی. وہ تو ان کی زوجہ محترم ہے، اور وہ ان کے ساتھ آپ سے زیادہ ہر چیز شیئر کرتی ہیں. اور وہ اگر یہ بات کہہ رہی ہیں تو میری سمجھ سے بالا تر ہے. میں تو دہرا بھی نہیں سکتا. پرابلی وی آر آن دا نیشنل میڈیا. میں کیسے دہراؤں؟ جی راؤ صاحب پورا کر لیں. نہیں، آ چکی ان کی تردید آ چکی ہے، اس لیے میں اس پہ کچھ کہہ نہیں رہا. نہیں دیکھیں، یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ پوزیشنز جو ہیں نا، یہ بادر کرتے ہیں. اب بدقسمتی سے عدلیہ میں سیاسی طور پر ہمدردیاں موجود تھیں، اور وہ میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کر رہا. نیدر آئی ایم انڈر سم سارٹ آف امپریشن کہ میں نے کوئی گول بات کرنی. یہ بات جو تھی یہ ایک ایسے مٹھی بند تھی جس میں آپ دیکھیں، جس میں کنٹینیوئنگ دیٹ کوٹ آپ دیکھتے تو جائیں کہاں تک چلتی گئی. وہ فیصلے جو تقریباً 30 وہ ریما عمر صاحبہ کی ایک فہرست تھی. میں نے پہلے اس طرح سے نہیں دیکھا تھا. تو ان کی ایک فہرست تھی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل نیچر کے کیسز ہے، جس میں وہ 63A کا فیصلہ بھی تھا، جس میں بے شمار وہ سارے کانسٹیٹیوشنل کیسز، PMLN کی لیڈرشپ کے خلاف کیسز، اس میں وہ نیب والے کیسز، اس میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف کیسز. اینی بڈی ہو ہیڈ اینی ڈسینٹ ود عمران خان، وہ سارے کے سارے کیسز ان 5 ججوں پر جائیں گے. تو ان 5 ججوں میں سے وہ جج صاحبان کے سلسلے چلتے رہے اور ابھی تک چلتے رہے، ہم دیکھتے رہے. اور ان کے کچھ نہ کچھ معاملات باقی کہیں نہ کہیں ہائی کورٹس میں بھی تھے، ہم دیکھتے رہے. خود ایک جج صاحب، مجھے پتہ ہے میں نام نہیں لوں گا، مجھے ملے ایک بہت بڑی عدالت کے چیمبرز میں ملے، اور مجھے انہوں نے جو کچھ کہا وہ میرے پاس ہے، ان کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. اسپیکر صاحب یہ بتائیے کہ ایک مرتبہ پھر وہ اسلام آباد کے لیے چڑھائی کرنے جا رہے ہیں، 24 تاریخ انہوں نے دے دی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم بیٹھیں گے بھی اور ہم مقابلہ بھی کریں گے. ریاست پاکستان کو اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ سر جی، اگر میں گورنمنٹ ہوتا نا، میں تو بدقسمتی سے ایک ایسے آئینی عہدے پہ ہوں جو بڑا معتدل کام مانگتا ہے، تو میں اپنے ہاؤس میں نہیں سختی کر سکتا، تو باہر کیا کروں گا؟ یہ بات آپ نے حکومت سے پوچھنی. لیکن میرے نزدیک میرا اگر مشورہ کو مانگے، اگر میرے سے کوئی مشورہ مانگے، اگر میرا مشورہ سن لے، میں مشورہ یہ دے سکتا ہوں کہ ایک ہی سوراخ سے کتنی بار ڈسا جانا ہے. مطلب اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب بھی تماشا طرفہ لگتا ہے اور اس کے بعد اتنی زیادہ آگ لگ جاتی ہے، اور اس کے بعد اتنے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، اتنے ہی شہر بند ہو جاتے ہیں، تو اس تماشے کو ذرا فرملی روک لے، رک جائے گا گھنٹے کی بات. اور نہیں تو ہم سے تجاویز لے لیں کیسے روکنا، بتا دیں گے. نہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے. یہ صرف عمران خان کی رہائی کا مسئلہ نہیں ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ یہ کوئی اور وجہ بھی ہوگی. ان کا مسئلہ اس ملک میں عدم استحکام ہے. آپ مجھ سے دیکھ لیں، پہلے جب یہ گرفتار نہیں بھی تھے تو یہ حکومت میں بھی تھے، تو ان کے اقدامات سوائے اس ملک میں سیاسی عدم استحکام لانے کے، اور ایک دن انہوں نے بطور گورنمنٹ کوشش کی کہ استحکام آئے. استحکام کیسے ہوتا ہے؟ لیٹ سے میں گورنمنٹ ہوں تو میں استحکام کیسے لاؤں گا کہ جو میرے اوپر کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹس ہیں میں ان کو پورا کروں. لیٹ سے کہ میرے اوپر ایک آئینی تقاضا ہے کہ میں نے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھنا ہے ایز لیڈر آف دا ہاؤس. میں اگر اس کو نہیں کروں گا تو وہ اس کا جو ارتعاش ہے، جو اس کا شور شرابہ ہے، وہ ایوان سے اٹھے گا، میرے پولیٹیکل کیڈرز میں جائے گا، میری پارلیمنٹری پارٹی میں جائے گا، اسٹریٹ میں جائے گا. ایسے ہی ہوتا ہے. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ لانا، ان کا عدم استحکام قائم رکھنا ان کا مدعا ہے. گرفتاری یا نہ گرفتاری والی کہانی نہیں ہے.
नहीं, मैं तो कोई इतना वो नहीं हूं कि मैं ये सोचूं कि यार ये माज इत्तफाकात की कहानी है। नो, नॉट एट ऑल। ये बाकायदा शौरी तौर पे चाइना के सदर का दौरा स्टॉल करना इनके ऊपर मैंडेटेड था फ्रॉम वेर एवर दे टेक एनीथिंग। इनको पता है वहां से लेकर चलते थे ये। इस मुल्क में जैसे अदम इस्तेहकाम कायम रखना, इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाए रखना, इस मुल्क में अगर SCO हो जाए, कहीं हो ना जाए, उसको एहतजाज के साथ रोकना, कोई बायलैटरल कोई और अरेंजमेंट करने इस मुल्क में आ रहा है, उस दिन भी शोर शराबा करने, इनका मतमा नजर ये हो सकता। अब मैं आपके सामने सिर्फ वाकयात रख रहा हूं, मैं कोई एक पोजीशन लेकर एक एंटी वन पार्टी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूं वाकयात से असेस आप खुद कर लें। मतलब साहब पंजाब में मतलब साहब नहीं, देखिए, मैं क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा, मेरे पास इस रियासत के 3 मुख्तलिफ सिलसिले हैं। एक अदलिया है, एक एग्जीक्यूटिव है, एक पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट करेगी वो आपको लीडर ऑफ द हाउस बता सकते हैं। मेरा काम तो जो है एक मॉडरेटर का है फॉर दिस हाउस, तो मैं उसी हैसियत में मुझे दोनों फ्रीकैन को उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना मेरे पे लाज़िम है। तो इसलिए मेरी उनके साथ बातचीत रहती है और रहेगी, अदरवाइज मैं ये हाउस नहीं चला सकता। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मैंने आपके सामने जो रखे हैं वो वाकयात रखे हैं, कोई नुक्ता नज़र नहीं रखा। मतलब साहब अभी पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पहले हो जाती है एहतजाज से पहले ही जो है वो सड़कें ब्लॉक कर दी जाती हैं। नहीं, ये पैनिक नहीं है, ये अरेंजमेंट है और ये ज़्यादा मुअस्सर होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आप इसको इनइफेक्टिव अरेंजमेंट ना रखें, मुअस्सर अरेंजमेंट रखें। वो ऐसे शरपसंद जो मेरी पब्लिक लाइफ को डिसरप्ट कर देंगे, एहतजाज थोड़ी है। एहतजाज ऐसे होता है कि एक आपने रैली निकाली, वो रैली भी सड़क की साइड पे चल रही है, अपने प्ले बैग उसने उठा रखे हैं, प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं, अपने बैनर्स उठा रखे हैं, साथ ट्रैफिक भी रवां दवा है, वो भी पीसफुल है, मैं भी पीसफुल। पर इनके 4 लोग आते हैं और पूरी शाहराह बंद करते हैं, पथराव करते हैं, पेट्रोल बॉम्ब फेंकते हैं, आग लगाते हैं। तो क्यों ना गवर्नमेंट ये सारे काम करने से रोके? उनको रोकना चाहिए। अभी थोड़ा रोक रहे हैं, ज्यादा रोकें। मतलब साहब पीपल्स पार्टी आपकी जमात की इत्तेहादी पार्टी है, बिलावल साहब नाराज हैं आपसे। थोड़ी देर पहले पीपल्स पार्टी पंजाब के नायब सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा कि हम इस इत्तेहादी हुकूमत के साथ नहीं चलना चाहते हैं, इत्तेहाद खत्म करना चाहते हैं और अगले महीने CC के इजलास में हम बाज़ाब्ता तौर पर इसका डिमांड भी करेंगे। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के इत्तेहाद में कुछ मुश्किलात आ रही हैं कि आपको ये इत्तेहाद चलता नजर आ रहा है? नहीं, देखें, मैं तो नेक तमन्नाएं भेज सकता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि चलाना चाहिए। इत्तेहादी हैं, जहाँ पर कहीं एक दूसरे के साथ कोई मामलात हैं उनको बेहतर करें। जी, थैंक यू।